अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सईद है और आज मुतालिया पाकिस्तान की 10वीं जमात मुतालिया पाकिस्तान का हमारा अगला लेक्चर है 1973 के आइन के अहम पहलू। बच्चों को पता है कि नाइन्थ में हम दो आइन, पाकिस्तान के कुल 3 आइन बन चुके हैं। 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन। दो आइन को स्टूडेंट जो है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 9th क्लास की मुतालिया पाकिस्तान में 10th क्लास में एक ही आइन का जिक्र है जो हमारा आखिरी आइन है, जो इस वक्त भी हमारे मुल्क में नाफिज है, वो है 1973 का आइन। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान जब कायम हुआ तो आइन जो है वो अपना कोई आइन नहीं था। 1935 का आइन को हमने अबूरी आइन के तौर पर कुछ तरमीम के बाद मुल्क में नाफिज कर दिया था और कायद आज़म ने नए आइन के लिए फौरी तौर पर जो है 11 अगस्त 1947 को पहली आइन साज असम्बली का इजलास जो है तलब किया, क्योंकि ये बहुत ही अहम मामला था, क्योंकि आइन के बगैर कोई मुल्क जो है वो चल नहीं सकता। थोड़ा इसका और पीछे बैकग्राउंड जानते हैं हम कि 1857 से लेकर 1947 तक यहाँ पर अंग्रेज़ हुकूमत करते रहे। अंग्रेज़ों को भी जो चीज़ यहाँ पर मुसलसल जो इनके लिए रुकावट बनती रही, जो मसला पैदा करती रही, वो था कि कोई ऐसा आइन नहीं बना सके थे बरतानिया वाले जो आइन यहाँ के तमाम लोगों की उमंगों की तर्जुमानी करता, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करता। इसकी वजह से ही बरसगीर में जो है बरतानिया ज़्यादा देर तक कायम ना रह सका और आखिरकार उसको यहाँ से जाना पड़ा। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि आइन का किसी मुल्क में मुल्क के अवाम और वहाँ के जो उनके रहन सहन है उसके मुताबिक अगर आइन ना हो तो मुल्क जो है वो ज़्यादा देर तक मजबूत बुनियादों पर नहीं चल सकता। इसको देखते हुए हमारे मुल्क में जो है पहली आइन साज असम्बली बनी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद काम ना हो सका और आखिरकार उनकी वफ़ात हो गई। और 1949 को इस सिलसिले में पहली एक काविश हुई कि एक करारदाद मकासद, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं, बनाई गई और जिसका काम ये था कि पाकिस्तान में एक ऐसा आइन बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत यानी इस्लाम के बिल्कुल मुताबिक होगा। इसको देखते हुए पाकिस्तान बनने के 9 साल बाद 1956 में पाकिस्तान का पहला आइन बनाया गया, जो कि मुश्किल 2 साल 7 माह चल चुका और 1958 में उसको अयूब खान ने ख़त्म करके मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। अयूब खान ने एक 1962 में आइन तैयार करवाया जो सिर्फ और सिर्फ वन मैन शो था। अयूब खान की अपनी मर्जी से वो आइन बना और जब तक अयूब खान रहे वो आइन मुल्क में नाफिज रहा। और जैसे अयूब खान ने अपनी हुकूमत से जो है इस्तीफ़ा दिया तो आइन भी साथ ही ख़त्म हो गया। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है 1973 का आइन बनाया। आइन जो है वो किसी मुल्क के नज़्म व नस्क निज़ाम को चलाने का एक बुनियादी जो ज़रिया है वो कानून होता है, आइन होता है। 1973 का आइन, इसकी सबसे पहले हमारी बुक में जो इफ्ताइया दिया गया है, इफ्ताइया से मुराद ये है कि ये किताबी शक्ल में आइन है, तो उसके शुरू में जो है जो बात की गई है वो इफ्ताइया के अंदर, इसके अंदर वो करारदाद मकासद रखा गया है। करारदाद मकासद इतनी अहम है कि ये पाकिस्तान के तीनों दसाती, ये तीनों आइनों में जो है इसको शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक मुसलमान, वैसे मुसलमान हम ये समझते हैं कि इस पूरी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह ताला ने आगे जितने भी इख्तियारात हैं ये मुसलमानों को उसके पास मुसलमान बतौर ये अमानत है और वो उसकी हदूद में रहते हुए इसको इस्तेमाल करेंगे। इसी करारदाद को जो है इस आइन के इफ्ताइया में शुरू में जो है वो लिखा गया है, लेकिन 1985 में एक तरमीम के ज़रिए बाकायदा तौर पर जो है इसको बाकायदा करारदाद मकासद को इस आइन का हिस्सा बना दिया गया है। नंबर 2 है तहरीरी आइन। ये आइन तहरीरी शक्ल में है, किताबी शक्ल में है। इसमें टोटल 280 दफ़ात हैं। इसमें दफ़ात से मुराद ये होता है कि 280 यानी कि दफ़ा, कहते हैं एक दफ़ा की एक जिक्र है, यानी एक दफ़ा, यानी इसमें एक दफ़ा के अंदर एक चीज़ के बारे में कानून बनाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक इस्लामी दफ़ा है कि पाकिस्तान का जो सदर है और वज़ीर आज़म है वो मुसलमान होगा। तो इस तरह इसमें 280 दफ़ात हैं, 12 जो इसके हिस्से हैं और इसके 6 गोशवारे हैं। गोशवारे का मतलब होता है कि हम टेबल के ज़रिए सब्जेक्ट वाइज बताते हैं कि इसमें
خواتین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، فلاں چیز کے بارے میں کون کون سی دفعات ہیں، اس کو ہم گوشوارہ کہتے ہیں۔ وفاقی آئین، پاکستان کے اندر ایک وفاقی نظام ہے کہ ایک علاقے کو ہم وفاق ڈکلیئر کرتے ہیں جو پورے ملک کے نظام کو چلاتا ہے اور وہ صوبوں کو جو ہے ساتھ لے کے چلتا ہے۔ تو باقی یہ آئین بھی وفاقی آئین تھا۔ یہ آئین پاکستان کے ان علاقوں پر بھی جو ہے لاگو ہوتا ہے جو وفاق اور صوبوں کے زیر انتظام ہیں۔ پاکستان میں وہ مکمل طور پر شامل تو نہیں ہیں، لیکن وہ وفاق کے انتظام ہے، فاٹا جیسے ہے اور شمالی علاقہ جاتے ہیں، گلگت بلتستان وغیرہ ہے۔ تو یہ ان علاقوں پر بھی جو ہے چاروں صوبوں میں بھی یہ نافذ ہوتا ہے، بلکہ وہ علاقے بھی جو پاکستان سے الحاق تو رکھتے ہیں، پاکستان میں مکمل طور پر شامل نہیں ہیں، تو یہ ان علاقوں پر بھی جو ہے یہ لاگو ہوتا ہے۔ نیم استوار آئین، استوار کہتے ہیں سخت، یعنی یہ آئین ہے یہ نیم استوار، نہ تو یہ بہت زیادہ اس میں سختی ہے اور نہ یہ بہت زیادہ اس میں یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ اس میں جس طرح قرآن پاک ہے وہ نیم استوار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں جو حکم آ چکا ہے وہی حرف آخر ہے، اس میں کچھ تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن یہ جو آئین ہے یہ نیم استوار ہے، اس میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ حالات کے مطابق جو ہے اس میں کسی بھی دفعہ کو، کسی بھی قانون کو چینج کر سکتے ہیں، کوئی نیا قانون اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کوئی پرانا قانون ختم کر سکتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آئین میں ترمیم۔ تو اس میں آئین میں ترمیم کرنا بہت آسان ہے، نہ اتنا مشکل ہے نہ اتنا آسان ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس کی 2/3 اکثریت جو ہے قومی اسمبلی کی اور ہمارے سینٹ کی 2/3 اکثریت جو ہے اگر اس میں حق میں بات کرے گی تو اس میں وہ تبدیلی کر دی جائے گی۔ ترمیم کرنا چاہتے ہیں اگر کوئی وہ تو وہ ترمیم اس میں کر دی جائے گی، لیکن اس کے لیے 2/3 اکثریت کے ساتھ جو ہے رائے دہی کا ہونا لازمی ہے۔ پھر ہے جی قومی زبان، پاکستانی قومی زبان شروع سے جو ہے وہ اردو قومی زبان چلی آ رہی ہے، البتہ 1956 کے آئین میں اور 1962 کے آئین میں اردو کے ساتھ ساتھ بنگالی کو بھی قومی زبان قرار دے دیا گیا تھا، جو کہ 1971 کے بعد ختم ہو گئی، اور اس آئین میں اردو کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دفتری ریکارڈ ہمارا جو کیونکہ ہم نے انگریزوں سے حاصل کیا تھا، ہمارا سارا انگریزی میں تھا نظام سارا، تو اگلے 15 سال کے لیے جو ہے انگریزی کو آہستہ آہستہ اس کا تمام دفتری جو معاملات ہیں اس کو بھی اردو میں لایا جائے گا، اور 15 سال بعد اردو کو سرکاری زبان بھی بنایا جائے گا، قومی زبان تو پہلے ہی ہے، اس کو دفتری زبان کا بھی درجہ دے دی جائے گا، تب تک اس کو انتظامات کیے جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہیں سکا بدقسمتی سے۔ تو ہمارے آج ہی ملک میں قومی زبان اردو ہے اور دفتری زبان جو ہے وہ انگریزی چلی آ رہی ہے۔ اسلامی آئین، اس میں اسلامی دفعات، یہ اسلامی آئین بھی تھا، اس میں وہ دفعات بھی شامل کی گئی اسلامی لحاظ سے کہ ملک کا جو سربراہ ہے، صدر اور وزیر اعظم، اس کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا اس کے اندر۔ اس کے بعد اس کے اندر سود سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ بات کی گئی کہ اس میں ریاست میں زکوٰۃ اور اوقاف کے نظام کو بھی منظم طور پر چلایا جائے گا، جس طرح کہ ہمیں اسلام نے کہا ہے۔ آزاد اور خود مختار عدلیہ، اس آئین میں کہا گیا کہ پاکستان میں جو عدالتی نظام ہے، تمام عدالتیں ہیں، وہ چاہے ضلعی سطح پر ہوں، صوبائی سطح پر ہوں یا سپریم کورٹ ہو ملکی سطح پر، تو اس تمام میں جو عدلیہ ہے، عدالتوں کی جمع کو ہم عدلیہ کہتے ہیں، وہ بالکل آزاد ہوگی۔ کسی بھی قسم کا ان پر سیاسی یا کسی اور قسم کا جو ہے وہ دباؤ نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ جج صاحبان جو ہیں وہ اس بات کے لیے آزاد ہوں گے کہ وہ انصاف کے تقاضوں پورا کرتے ہوئے جو ہے فیصلے کریں گے۔ اس سلسلے میں انہیں تحفظ دیا جائے گا ملازمت کا، اور انہیں معقول ان کی جو آمدنی ہے، معاوضہ ہے، وہ بھی معقول رکھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے پارلیمانی آئین۔ یہ آئین جو ہے اس لیے پارلیمانی آئین ہے، اور اس کے اندر قومی اسمبلی جس کی مدت 5 سال ہے یہ رکھی گیا، پارلیمانی نظام اس میں رکھا گیا، جس میں جو ہے ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ جو ہے یہ وزیر اعظم ہے۔ یہ چھوٹی سی بات بچوں اکثر نہیں پتہ چلتی کہ ملک کا سربراہ اور حکومت کا سربراہ سے کیا مراد ہے۔ دیکھیے، ملک کے سربراہ سے مراد یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، جیسے
آرمی چیف کا عہدہ ہے، چیف الیکشن کمیشن کا عہدہ ہے، چاہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا عہدہ ہے، یہ تمام کا اختیارات جو ہوتا ہے وہ صدر کے پاس ہوتا ہے۔ صدر کے پاس تمام آئینی اختیارات ہوتے ہیں، وہ کسی بھی بڑے سے بڑے عہدے کے شخص کو اپنے عہدے سے ہٹا سکتا ہے یا اس کو عہدے پر لگا سکتا ہے، اس لیے اسے کہا جاتا ہے یہ ملک کا سربراہ ہے۔ حکومت جو ہے وہ الیکشن ہوتا ہے، کوئی پارٹی جو اکثریت میں ہوتی ہے یا دو تین پارٹیاں مل کر جب حکومت بناتی ہیں تو اس کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پارلیمانی آئین ہے، اس آئین کے تحت ملک میں پارلیمنٹ، قومی اسمبلی اور سینٹ ہوگا، اس ملک میں صدر اور وزیر اعظم ہوگا۔ اس کے بعد ہے آئین کی بالادستی، یعنی آئین کو ہی سب سے زیادہ فوقیت ہوگی، قانون سب سے اوپر، کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ آئین کی بالادستی اس طرح سے ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر جو ہے سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا اور اس کو سزا دی جائے گی۔ اس ملک میں اس آئین کے تحت آئینی ادارے بھی تشکیل دیے گئے، جس میں سب سے پہلے ہے کہ مفادات کی مشترکہ مفادات کونسل ہے، قومی اقتصادی کونسل ہے، قومی مالیاتی کمیشن ہے، الیکشن کمیشن ہے، وفاقی مؤسسے وغیرہ جو ہے، یہ ادارے اپنے اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اس آئین کے ذریعے اپنا کام کرتے رہیں گے۔ دو ایوانی مقننہ، مقننہ کہتے ہیں مجلس قانون ساز، وہ اسمبلی جو قانون بنا سکتی ہو۔ تو ہمارے ملک میں دو ایوان ہیں، قومی اسمبلی اور سینٹ۔ تو قومی اسمبلی کے جو کل ممبران کی تعداد ہے وہ 342 ہے، یہ ہمیشہ آبادی کے لحاظ سے 7 صوبوں کو سیٹیں دی جاتی ہیں، اور اس میں دوسرا اس کو ایوان زیری کہتے ہیں، اور ایوان جو بالا ہے اسے ہم کہتے ہیں سینٹ۔ اس میں تمام صوبوں کو برابر نمائندگی کی جاتی ہے، اس کے کل ارکان کی تعداد جو ہے وہ 104 ہے۔ اس طرح دونوں جو ایوانوں کو ملا کر کل 446 ارکان پر مشتمل پاکستان میں دو ایوانی مقننہ ہیں۔ یہ قانون میں ترمیم کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی۔ بنیادی حقوق، اس آئین کے ذریعے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ تمام پاکستانیوں کو، چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں، کسی فرقے سے ہوں، کسی مسلک سے ہوں، ان کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہو۔ یہ ہمارا 69 آئین کا آج کا لیکچر تھا۔ کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی اس میں دقت ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کچھ کہنا چاہتے ہوں تو وہ ڈسکرپشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور کچھ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارا اگلا جو لیکچر ہوگا وہ ہوگا صدر ضیاء الحق کا دور، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔